अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। लिसनर्स, कल 15 शाबान शब थी, इबादत की रात थी, इसलिए कल मैं आप लोगों के लिए स्टोरी अपलोड नहीं कर सकी। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अहमद रज़ा मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। अहमद रज़ा कहते हैं कि मेरी कज़न आरिफ वाला में रहती हैं, जिनकी ज़िंदगी की खौफनाक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी कज़न माशाल्लाह देखने में बहुत खुश शक्ल हैं, मगर वो है बहुत कमज़ोर सी। वो 2 बहनें और 1 भाई हैं। वो दोनों बहनें एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। मेरी कज़न जिस स्कूल में पढ़ती हैं वो स्कूल मशहूर है कि वहाँ पर जिन्नात का बहुत ज़्यादा बसेरा है, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। वो स्कूल हॉन्टेड मशहूर है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी कज़न स्कूल से आई तो उसका बिहेवियर बहुत अजीब अजीब सा लग रहा था, यानी वो बहुत बदली बदली सी लग रही थी। इतनी कमज़ोर होने के बावजूद वो घर का हर काम बहुत तेज़ी से करने लग गई। यही नहीं, वो बहुत ज़्यादा काम करने लगी और वो बहुत ज़्यादा जल्दी घर के काम को ख़त्म कर लेती थी। सबको कुछ थोड़ा बहुत अजीब भी लगा। यूं ही दिन गुजरते गए। कभी कभी उसकी बहन महसूस करती थी कि वो बैठी बैठी हंसने लग जाती है। एक दफ़ा रात को वो अपनी बहन को लेकर स्कूल में चली गई। रात का टाइम था। उसकी बहन को समझ ही नहीं आई कि वो ख्वाब देख रही है या हकीकत देख रही है। उसकी बहन की जब आंख खुली तो उसको इस तरह से महसूस हुआ कि उसकी जो बड़ी बहन है वो बाथरूम के स्कूल में जो बाथरूम का एरिया था वहाँ पर खड़ी है और बड़ी भयानक आवाज़ें निकाल कर ऊंचा ऊंचा बोल रही है। जब उसकी बहन, छोटी बहन ने ये सब देखा तो वो डर गई और चीखें मारती हुई जब अपने घर आई तो उसके जब उसने आकर देखा तो उसकी जो बड़ी बहन थी वो अपने बिस्तर पर थी। वो, उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये ख्वाब है या हकीकत है, लेकिन वो इतना रियल था कि उसको ये लगा कि वो सचमुच में वहां पर गई थी। उसने ये बात फौरन से अपने फादर को बताई। उन्होंने ये कहा कि नहीं, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर कुछ दिन गुजर गए। एक दफ़ा उसके फादर ने ये देखा कि उनकी बेटी अपने बेड के ऊपर बैठी, अपने बिस्तर पर बैठी हुई है, अजीबो गरीब तरह से बिहेव कर रही है। उसके जो बाल हैं वो हवा में इस तरह से खड़े हुए हैं जिस तरह से बालों को किसी ने पकड़ा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा डर गए। वो समझ गए कि कुछ जिन्नात का मामला है। उन्होंने फ़ौरन से इमाम साहब से रुजू किया। वो इमाम साहब जो थे वो आमिल भी थे। जब वो आए तो उन्होंने इसके ऊपर पढ़ाई की और पढ़ाई करके उन्होंने ये बताया कि आपकी इस बच्ची के ऊपर 2 चुड़ैलों का बसेरा है और ये चुड़ैलें इसके साथ 1 साल से हैं। उनमें से जो एक चुड़ैल थी वो बहुत ज़्यादा सख्त थी। वो कहती थी कि वो इसको नहीं छोड़ेगी। आमिर साहब ने जब उस लड़की के ऊपर पढ़ाई की, मेरी कज़न के ऊपर, उसके जिस्म में से वो जो एक चुड़ैल थी, मखलूक थी, वो निकल गई। लेकिन जो दूसरी थी वो ये कहती थी कि मैं इसका जिस्म नहीं छोड़ूंगी। आमिर साहब ने ये कहा कि रात के टाइम मुझे आना पड़ेगा और मैं यहाँ पर अमल करूँगा। आपने अपने पूरे घर में अगरबत्तियाँ जलानी हैं। उनके पूरे घर में अगरबत्तियाँ जलाई गईं। इमाम साहब ने सब घर वालों को एक एक तावीज़ दिया और ये कहा कि यहाँ पर 4 से 5 आदमियों का होना ज़रूरी है। जब इमाम साहब ने मेरी कज़न के ऊपर अमल करना शुरू किया, उसमें बेतहाशा ताकत आ गई और वो एक अजीबोगरीब आवाज़ में चीखने लगी और उसने ये कहा कि मैं इसके जिस्म को नहीं छोड़ूंगी। हम 4 से 5 आदमी थे और उस कमज़ोर सी लड़की को हमने पकड़ा हुआ था और वो हम लोगों के काबू से बाहर थी। इस वक्त उसमें इतनी ताकत थी। फिर वो जो इमाम साहब थे उन्होंने बिल्कुल जलती हुई एक कैंडल उसके चेहरे की तरफ की और उसको ये कहा कि अगर इसके जिस्म को नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। फिर उन्होंने पढ़ाई की और एक तावीज़ निकाल कर उसके जिस्म के साथ लगाया। उसके बाद एकदम से मेरी कज़न ने बहुत ज़ोरदार चीख मारी और वो बेहोश हो गई। फिर इमाम साहब ने उस पर दोबारा अमल किया, पढ़ाई की और उन्होंने ये बताया कि अब वो चुड़ैलें इसके जिस्म से निकल गई हैं। फिर उन्होंने उसको तावीज़ दिए, जो तावीज़ वो अपने गले में रखती थी, पीती भी थी। वो काफ़ी अरसा बीमार रही, मगर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है वो ठीक होगी। ये अहमद रज़ा ने अपनी कज़न, जो उनकी आरिफ वाला में कज़न रहती हैं, उनकी ज़िंदगी की एक खौफनाक कहानी शेयर की थी। बहुत शुक्रिया अहमद रज़ा आपका। लिसनर्स, स्कूल वगैरह के मामलात पर मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ बहुत सी स्टोरी शेयर कर चुकी हूँ। स्कूल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होते हैं। वहाँ पर फिर जब गर्ल्स ऐसी जगह पर जाकर बैठती हैं जहाँ पर असरात होते हैं, तो वो जो जिन्नात के असरात होते हैं कभी कभार इंसान के ऊपर इस तरह से असर करते हैं कि वो उसको दौरे की फॉर्म बन जाती है या उनकी हाज़िरी उनके ऊपर होना शुरू हो जाती है। इसलिए प्लीज़
جو اسکول کالجز ہوتے ہیں وہاں پر جہاں پر بہت زیادہ گیدرنگ ہو اس جگہ پر رہا کریں، پلاٹس میں درختوں کے نیچے جا کر مت بیٹھا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ جب آپ اسکول کالج میں پڑھنے جاتے ہیں تو پرفیوم وغیرہ مت لگایا کریں اور نہ ہی بال کھلے چھوڑا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر لسنر محمد ندیم قریشی شیئر کر رہے ہیں۔ آلریڈی انہوں نے بہت اچھی اچھی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ندیم کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے گاؤں سے اگلا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے سید پور۔ سید پور گاؤں جو ہے وہ 2000 فٹ اونچی بلندی پر ہے، یعنی وہ پہاڑوں پر ہے وہ بھی گاؤں۔ یہ جو کہانی ہے یہ سید پور گاؤں کی ہے۔ ہم لوگوں کے وہاں پر ریلیٹیوز رہتے ہیں۔ میں وہاں پر گیا ہوا تھا تو میں نے وہاں کے ایک بزرگ سے یہ کہانی سنی، کیونکہ میں اس کہانی کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا تھا، لیکن جو مکمل سٹوری ہے جو آئی وٹنس تھے اس دور کے انہوں نے مجھے سنائی۔ یہ کہانی 1960 کی ہے۔ وہاں پر اسی گاؤں میں آبادی تھی۔ اس کے ساتھ کا جو حصہ ہے وہ بہت بڑے گھنے درختوں سے ایک جنگل نما ہے۔ جو دیودار بڑے درخت ہوتے ہیں وہ اتنے گھنے اور قداور ہوتے ہیں کہ دن کے ٹائم بھی وہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ وہاں پر ایک گھر تھا ان کا جو بڑا سربراہ تھا، یعنی اس کا یہ کام تھا کہ وہ لکڑیاں کاٹ کر بیچا کرتا تھا اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ وہ جو بڑے دیودار درخت ہیں وہ اس طرح سے کوئی بھی عام آدمی لکڑیاں جلانے کی سینس میں نہیں کاٹ سکتا۔ وہ تب کاٹے جاتے ہیں جب فارسٹ آفیسر سے اس کی پرمیشن لی جائے کہ وہاں پر کچھ تعمیر کرنا ہو تو وہ اپنی زیر نگرانی ان کو کٹواتے ہیں، ادروائز ان درختوں کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ بشیر جو تھا وہ عام جو چھوٹے موٹے درخت ہوتے تھے جو جلانے کے کام آتے تھے لکڑیاں، ان کو کاٹا کرتا تھا اور ان کی لکڑی جو تھی وہ بیچ کر اپنا گزارا کیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ ایک دفعہ بشیر جنگل میں تھا جہاں سے وہ روزمرہ لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا۔ اب وہاں پر درخت بہت کم رہ گئے تھے، صرف وہ دیودار بڑے درخت ہی تھے۔ تو بشیر نے یہ سوچا کہ کیوں نہ آج کسی اور جگہ سے جا کر درخت کاٹتا ہوں، اب یہاں پر خاص لکڑی نہیں رہی۔ اسی کھوج میں وہ چلتا چلتا بالکل جنگل کے اندر چلا گیا۔ وہاں پر اس نے دیکھا کہ کچھ درخت ایسے تھے جن کی لکڑی بہت اچھی تھی اور وہ جلانے اور بیچنے کے کام آ سکتی تھی۔ جو ہی بشیر نے اپنی کلہاڑی کے ساتھ ایک درخت کو کاٹنا شروع کیا تو اس کو اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے اس کے پاس زور زور سے کوئی سانس لیتا ہے، اور وہ جو سانس لینے کی آواز تھی وہ اس طرح سے تھی جس طرح سے ڈھیر سارے لوگ مل کر کسی ایک جگہ پر سانس لیتے ہیں۔ اسے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ سانس لینے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے کلہاڑی کا وار کر کے درخت کو کاٹ دیا۔ جب اس نے درخت کو کاٹا تو بہت بھیانک چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ جو چیخنے کی آوازیں تھیں اس طرح سے آ رہی تھیں کہ جیسے بالکل اس کے قریب سے آ رہی ہیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے، کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، کون چیخ رہا ہے۔ چاروں طرف بھی دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آیا، کیونکہ وہ جو جنگل تھا وہ جنگل مشہور ہے کہ وہاں پر ریچھ اور چیتے بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، جو بڑے بڑے اونچے جو جنگل ہوتے ہیں جو پہاڑوں پر ہیں۔ لیکن اس کو کوئی جانور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سب چیخیں آنا بند ہو گئیں۔ جب چیخیں آنا بند ہوئی تو اس نے لکڑی کاٹنی شروع کر دی۔ وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اس کو ایک دم سے اپنے پیچھے سے آواز آئی کہ بشیر میں تمہاری طرف آؤں۔ جب اس کا نام لے کر کسی نے اس کو پکارا وہ بہت زیادہ حیران ہوا، اور پیچھے جب پلٹ کر دیکھا تو اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ وہاں پر دور ایک دیودار بہت بڑا درخت تھا اور اس میں ایک سوراخ تھا۔ وہ سوراخ اس حد تک بڑا تھا کہ اس میں سے ایک بلی یعنی گزر سکتی ہے۔ اسے ایسا لگا کہ اس سوراخ کے پاس سے مجھے آواز آئی ہے۔ ایک دم سے اس کا جو ذہن تھا وہ اس حد تک معوف ہو گیا، ہپناٹائز ہو گیا کہ وہ خود کو روک ہی نہیں پایا۔ وہ اس آواز کی سمت چلنے لگ گیا۔ جب اس آواز کی سمت چلنے لگ گیا وہ غور کرنے لگ گیا کہ مجھے کون بلا رہا ہے۔ اسے 2 سے 3 بار آواز آئی کہ بشیر میں تمہارے پاس آؤں، لیکن وہ حیران تھا کہ یہ کہاں سے۔ اب 1 سے 2 دفعہ اس نے خود کو جھنجھلایا بھی کہ وہ وہاں سے جا سکے، مگر وہ جو آواز تھی اس نے اس کے دماغ پر ایسا اثر ڈالا کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا، بس سد بت کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب غور کیا اس سوراخ پر تو سوراخ میں جھانک کر دیکھنے لگ گیا۔ اس میں گھپ اندھیرا تھا، اس کو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اس طرح سے محسوس ہوا کہ کوئی بہت تیز کالے رنگ کی چیز آ کر اس کے چہرے کے ساتھ ٹکرائی ہے اور وہ بہت دور جا کے گرا۔ جس ٹائم وہ دور جا کے گرا
تو اس کا جو اثر تھا اس کے اوپر سے ایک دم سے ٹوٹا. اس کو ہوش ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. فوراً اٹھا، اپنے کپڑے جھاڑے، اپنی کلہاڑی اٹھائی اور لکڑیاں وہیں پر چھوڑی اور تیزی سے بھاگنے لگ گیا. ابھی وہ اس ایریے سے باہر نہیں نکلا تھا تو ایک دم سے وہ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سے جس طرح سے کوئی بزرگ چلتے ہیں ہاتھ میں اسٹک پکڑ کر، کالے رنگ کے لباس میں کوئی بزرگ جس طرح سے کچھ چلتا ہوا آ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ یہ کون چلتا ہوا آ رہا ہے. وہ تیزی سے جا رہا تھا. جب وہ اس کے قریب پہنچا تو کالے رنگ کی بکری تھی. اسے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ابھی تو اس کا دور سے مجھے اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی بزرگ ہے، پاس آیا ہوں تو یہ تو ایک بکری ہے. اس نے تیزی سے اس بکری کو کراس کیا. اب اس بکری کو کراس ہی کیا تو اس کو اپنی بیک سائڈ سے آواز آئی، بشیر مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ وہ ڈر گیا. جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا وہ جو بکری تھی وہ بکری بول رہی تھی اور اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا. بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، پھر اسے ہوش نہیں رہی. اس نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا اپنے گھر کی طرف، چیخیں مارتا ہوا، تیزی سے بھاگتا ہوا. ابھی اب وہ اپنے گھر کے گیٹ کے پاس ہی پہنچا تھا، اس کو ایک دم کسی چیز نے بہت زور سے اٹھا کر اس کے گھر کے دروازے کے اوپر پٹک کے مارا. جب گھر والوں نے یہ آواز سنی کہ دروازے کے اوپر بہت زور سے کوئی چیز گری ہے اور کوئی چیخ رہا ہے تو گھر والے باہر نکلے تو بشیر بہت زیادہ چیخ رہا تھا. اس حد تک چیخیں مار رہا تھا کہ اس کی چیخوں کی آوازیں سن کر گاؤں کے دوسرے لوگ بھی نکل آئے. اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. اس کو اٹھا کر فوراً جب اندر لے جایا گیا تو وہ بے ہوش ہو گیا. سب کو پتا تھا یہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں. فوراً سے گاؤں کے جو امام صاحب تھے ان کو بلایا گیا. وہ امام صاحب بہت پہنچے ہوئے بزرگ بھی تھے. جب وہ آئے تو انہوں نے سب گھر والوں کو کہا کہ آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، اس کے پاس کوئی نہ آئے. انہوں نے قرآن پاک کی منزل پڑھنا شروع کر دی اور ایک پانی کے اوپر پھونک رہے تھے، کیونکہ جب بشیر کے چہرے کے ساتھ کوئی چیز ٹکرائی تھی تو اس کا چہرہ اس حد تک اس کے چہرے پر جلن شروع ہو گئی تھی جیسے اس کا چہرہ جل رہا ہے. بار بار وہ اپنے چہرے پر ہاتھ لگاتا تھا کہ اس کا چہرہ جل چکا ہے. جس طرح سے گال کے اوپر سے بہت زیادہ سیک محسوس ہو رہا تھا. ان لوگوں کو جب دیکھا کہ وہ بے ہوش تھا تو اس کے چہرے کے اوپر جس طرح سے کچھ نشان بھی تھے. وہ جو پیر صاحب تھے، عامل صاحب تھے، انہوں نے منزل پڑھنا شروع کی، درود پاک پڑھا، منزل پوری کی، پانی کے اوپر پھونک کر قرآن پاک کی آیات پڑھ کر جو ہی پانی اس کے چہرے کے اوپر پھینکا وہ ایک دم سے یوں اٹھ کر بیٹھ گیا جس طرح سے کسی انسان کو کوئی شوق لگتا ہے تو وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھیں. اس کی آنکھوں کا جو آئی بال تھا وہ بھی غائب تھا. اس نے فوراً سے امام صاحب کا گلا پکڑ لیا اور زور سے ان کا گلا دبانے لگا. جب سب لوگوں نے امام صاحب کی بھی چیخوں کی آوازیں سنی تو چھڑوانے کے لیے آئے تو ایک دم سے اس نے امام صاحب کو چھوڑا اور وہ گھر کا دروازہ کھول کر باہر بھاگ گیا. سب گھر والے اور گاؤں کے لوگ جتنے بھی وہاں پر اس کی حالت دیکھ کر جمع ہوئے تھے اس کے تعقب میں اس کے پیچھے بھاگنے لگ گئے. وہ بھاگتا بھاگتا اسی جنگل کی طرف چلا گیا جس طرف سے وہ لکڑیاں کاٹتا تھا. گاؤں کے لوگوں کو پتا تھا کہ اس کی مخصوص جگہ ہے جہاں سے وہ لکڑیاں کاٹتا ہے. جب گاؤں والے اس جگہ پر پہنچے تو وہاں پر بشیر نہیں تھا. تھوڑی دیر کے بعد بھیانک چیخوں کی آوازیں آنے لگی اور وہ آوازیں اس طرح سے تھی کہ جس طرح سے کوئی تکلیف میں چیخ رہا ہے. جب وہ لوگ چیخوں کی آوازوں کے تعقب میں سب اس طرف گئے تو وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ہے جہاں پر بہت گھنے درخت ہیں اور ان میں ایک کٹا ہوا درخت ہے. اس درخت کے اوپر بشیر کا جو جسم ہے وہ پڑا ہوا ہے لیکن اس کا دھڑ ہے، گردن نہیں ہے، اس میں سے خون نکل رہا ہے. جب لوگوں نے اتنا بھیانک منظر دیکھا تو ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. ابھی وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ ہی رہے تھے، غور کر ہی رہے تھے. اس کا جو بشیر کا کٹا ہوا سر تھا اس جو درخت میں سوراخ تھا اس میں سے کسی نے باہر پھینکا. جب لوگوں نے اتنا دل دہلا دینے والا منظر دیکھا تو وہاں سے چیخیں مارتے ہوئے جس طرف جس کا منہ آیا وہ بھاگنے لگ گئے. یہاں تک کہ گاؤں کے لوگ چیخیں مارتے ہوئے گاؤں میں واپس پہنچے تو یہ سارا ماجرا آ کر بشیر کے گھر والوں کو اور وہ جو امام صاحب تھے ان کو بتایا. ان کے گھر میں صفائے ماتم بچھ گئی. سب کو پتہ چل گیا تھا کہ بشیر کا انتقال ہو چکا ہے لیکن اس کے ڈیڈ باڈی کی جو حالت تھی وہ ناقابل برداشت تھی. وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بہت بھیانک جنات ہیں جن کا مقابلہ میں اکیلا نہیں کر سکتا. میرے جو پیر ہیں وہ ساتھ والے گاؤں میں ہی ہیں، ان کو بلانا ہوگا. وہ ان جنات سے ہم کلام بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. فوراً سے گاؤں کے دوسرے لوگ اس گاؤں میں گئے، دوسرے گاؤں میں، وہاں سے ان پیر صاحب کے جو امام صاحب کے پیر تھے ان کو لے کر آئے، ان کو ساری بات بتائی. اب وہ امام صاحب
وہ پیر صاحب اور گاؤں کے کچھ لوگ اور بشیر کے گھر والوں نے ضد کی کہ اس کی ڈیڈ باڈی لینے وہ خود جائیں گے۔ وہ سب مل کے اس طرف چل پڑے جس طرف اس کی ڈیڈ باڈی تھی۔ ابھی وہ اس جگہ پر جا ہی رہے تھے کہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے سب کو رکنے کا اشارہ کیا اور یہ کہا کہ آگے کوئی نہ آئے، اور وہ خود اس کٹے ہوئے درخت کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، اور ان کا فیس اس طرف تھا جس طرف وہ درخت تھا جس میں سوراخ تھا۔ اب اس طرح سے سراؤنڈنگ میں آوازیں آنے لگ گئیں کہ بالکل آہستہ سی آواز میں بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پیر صاحب نے اشارہ کیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا لو۔ لوگوں نے اس کا سر اور اس کا دھڑ اٹھا لیا۔ اس کو جب گھر لے کر آئے تو سب کی حالت بڑی خراب تھی۔ پورا گاؤں بہت زیادہ افسردہ اور خوف زدہ تھا، سب میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ اس کے سر کو اس کے دھڑ کے ساتھ رکھا گیا اور اس کو دفنا دیا گیا۔ اس سے اگلے دن جب وہ پیر صاحب اور گاؤں کے باقی لوگ ان کے گھر میں اظہار تعزیت کے لیے گئے تو سب لوگوں نے ان بڑے پیر صاحب کو بہت زیادہ فورسفلی کہا کہ آپ ساری بات بتائیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، جس پر انہوں نے یہ بتایا کہ جنگل کے جس حصے میں یہ گیا تھا وہاں پر بہت طاقتور اور بھیانک جنات تھے جن کے خاندانوں کے خاندان ہیں۔ جب میں وہاں پر تم لوگوں کے ساتھ گیا تھا تو ان کے پورے خاندانوں کے خاندان وہاں پر موجود تھے۔ وہاں پر جنات کا ایک ایسا قبیلہ تھا جس کو عفریت کہا جاتا ہے۔ یہ بہت طاقتور اور غضبناک جنات ہوتے ہیں۔ اگر یہ انسان جانے انجانے میں ان کا کوئی نقصان کر دے تو وہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ یہی بشیر کے ساتھ ہوا۔ وہاں پر بہت سے جنات ایسے تھے جو مسلمان جنات تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس نے اس درخت کو کاٹا ہے، اس درخت کے اوپر ہم لوگوں کے بچے کھیل رہے تھے۔ مجھے یہ بات ان کے قبیلے کے سردار نے بتائی۔ وہ ایک بزرگ تھا۔ اس نے جب مجھے اپنے پاس بلایا تو میں نے اللہ کا نام لے کے جب میں اس کے پاس گیا تو میرے سے ہم کلام ہوا۔ اس کا جو اس کی عمر تھی وہ بھی بہت بڑی تھی، اس کے پاس بہت زیادہ علم تھا، وہ بہت بڑا عالم جن تھا۔ وہ بزرگ بھی تھا اور ان کے قبیلے کا عفریت قبیلے کا سردار بھی تھا۔ اس نے پھر ان پیر صاحب کو بتایا کہ اس بندے نے یہ جو درخت کاٹا ہے اس پر ہمارے بچے تھے۔ اس کے درخت کاٹنے کی وجہ سے ہم لوگوں کے 5 بچے اس کے نیچے آ کے مر گئے ہیں۔ ہم لوگ آبادیوں سے ویرانوں میں اس لیے آئے ہیں کہ اپنی زندگیاں گزار سکیں، مگر تم جو انسان ہو ہمیں یہاں پر بھی چین سے نہیں رہنے دیتے۔ میرے قبیلے کے جو لوگ ہیں بہت غضب میں تھے۔ جب اس نے ان کا درخت کاٹا اور پھر اس کو جلانے کی کوشش کی تو ان میں سے ایک بڑی بھیانک چہرے والی عورت بولی، اس نے کہا کہ اس نے مجھے جلانے کی کوشش کیا۔ وہ چیخ رہی تھی، بہت بھیانک انداز میں چیخ رہی تھی، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس لیے ان لوگوں نے بشیر کا یہ حال کیا ہے۔ اگر میں ان کو نہ روکتا تو یہ پورے گاؤں کو تباہ کر سکتے تھے۔ یہی نہیں، یہ بشیر کے پورے گھر کو بھی ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ پھر وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے ان سے بہت منت سماجت کی، ان کو واسطے ڈالے اور یہ کہا کہ اگر آپ خود مسلمان ہیں، اگر آپ اتنے زیادہ مسلمانوں کی جان لیں گے تو اللہ کی ذات آپ پر ناراض ہوگی۔ آپ اللہ اور اس کے رسول پاک کے صدقے ان کو بخش دیں۔ بشیر نے اگر یہ کیا ہے تو آپ نے اس سے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ وہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ منت سماجت کی تو انہوں نے 2 شرطیں رکھی کہ یہ 2 شرطیں آپ لوگوں کو ماننی پڑیں گی، تب ہم اس گاؤں کو اور اس کے گھرانے کو چھوڑیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ دوبارہ بھول کر غلطی سے بھی کوئی انسان جنگل کے اس حصے میں نہ آئے۔ دوسری بات، 5 کالے بکرے ذبح کر کے آپ لوگوں کو یہاں پر لا کر رکھنے ہوں گے۔ پیر صاحب نے وہ شرطیں مان لیں۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر گاؤں کے سبھی لوگوں کو یہ کہا کہ اگر اپنی اور اپنے پورے علاقے کی جان پیاری ہے تو دوبارہ جنگل کے اس حصے میں مت جانا، اور 5 کالے بکرے اجتماعی طور پر پورے گاؤں والوں کو ذبح کر کے وہاں پر رکھنے ہوں گے۔ پھر پیر صاحب نے 5 بکرے کالے منگوائے، ان کو ذبح کروا کے جنگل کے اسی حصے میں رکھوائے گئے۔ اس کے بعد آج کل کے دور میں بھی، آج کے دن تک بھی جنگل کے اس حصے کے آگے بہت بڑی باڑ لگا دی گئی ہے، اور وہ علاقہ مشہور ہے کہ وہ عفریت جنات کا علاقہ مشہور ہے، اور وہاں پر کبھی بھی کوئی انسان دوبارہ نہیں گیا۔ یہ 1960 کا واقعہ ہے، جو اس وقت کے ہی ایک بزرگ نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا، جو انہوں نے مجھے سنایا اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔
بہت شکریہ محمد ندیم قریشی آپ کا۔ لسنرس، پرانے وقتوں میں بہت زیادہ جنات ہوتے تھے اور اس وقت آبادی کم ہوتی تھی، اس لیے جنات کے بڑے بڑے قبیلے اور خاندان اپنا بسیرا جنگلات میں اور ایسے ویرانوں میں رکھتے تھے۔ پھر جب انسان وہاں پر جاتے تھے تو وہ اکثر انسانوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ان کی جو جان ہوتی تھی وہ اپنی جان سے ہی چلے جاتے تھے، جس طرح سے بشیر کے ساتھ ہوا۔ جو لوگ بھی گاؤں کے علاقوں میں رہتے ہیں کبھی بھی ویرانوں میں جا کر لکڑیاں مت کاٹا کریں، کیونکہ گاؤں کے علاقوں کے ساتھ آبادیاں کم ہونے کی وجہ سے ویرانے ہوتے ہیں، جنگلات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جانتے کون سی جگہ پر جنات ہیں، کون سی جگہ پر اس طرح کے جنات ہیں جو فوراً آپ پر اٹیک کر دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ کہانی آپ تک شیئر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس آئے اور ایک اپنے آپ کو بچانے کا ان میں ایک سینس آئے کہ ہم لوگوں نے فلاں جگہ پر نہیں جانا۔ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں اور اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ایسے جنات کے حملوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ میرے لسنرز نے کومنٹ باکس میں اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کی ہیں، صبا نے، شاہزیب خان نے، عثمان نے۔ انشاءاللہ ان کی سٹوریز میں کل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ نوشین وائس آفیشیل پر جو لوگ اپنے چینل کو، اپنے کسی پیج کو پروموٹ کروانا چاہتے ہیں، میرے چینل کو جا کے سبسکرائب کریں اور اپنے چینل کا نیم کومنٹ باکس میں لکھ دیں، میں انشاءاللہ اس کو پروموٹ کروں گی۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپنی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں، یہ ای میل ایڈریس آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، اسی ای میل آئی ڈی پر آپ لوگ مجھے اپنی سٹوری میل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ سٹوری میل نہیں کر سکتے، جن کو ای میل نہیں کرنی آتی، وہ کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوریز میں سے شیئر کر سکتے ہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔